अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ सना मिर्ज़ा। बिलाखिर जिस तरीके से इंतखाब का अमल सामने आ रहा है वज़ीर आज़म और उसके बाद वज़ीर आला, ये एक पूरा सिस्टम था और हमने देखा कि इस तमाम सियासी जमातों की तरफ से भरपूर कोशिशें की गई कि अपोजिशन का अपना कैंडिडेट हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अक्सरियती जमात थी उनका अपना कैंडिडेट हो। लेकिन तमाम सूरतों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वज़ीर आला का इंतखाब हो, चाहे वज़ीर आज़म का हो, चाहे स्पीकर का हो, आगे नजर आई। अब आखिरी मरहला है कि पाकिस्तान की जो सदारत है यानी कि सदर पाकिस्तान कौन होंगे, ये चुनाव अब होना बाकी रह गया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि ऑपोजिशन किसी भी मामले में हमें यकसा या एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती और यही मामला हमें सदारती इंतखाब में भी नजर आता है। जी हाँ, एतजाज एहसन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये दो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑपोजिशन की तरफ से नामजद किए गए हैं, जबकि आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और ज्यादातर उम्मीदें यह है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही कामयाब होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पीटीआई कामयाब हो सकेगी या फिर नहीं। सवाल यह है कि वो जो जॉइंट अपोजिशन बनाई गई थी, जो एक जॉइंट अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाया गया था, वो आखिर स्टैंड कहां करता है। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बाहमी इख्तलाफात जॉइंट अपोजिशन बनने के बाद आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतनाज़ शख्सियत का इंतखाब क्यों किया गया, एक ऐसी शख्सियत जो कि कुछ सख्त किस्म के बयानात देकर नून लीग को नाराज़ कर चुकी है। और दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने 14 अगस्त के हवाले से एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दिया था कि 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं की जाएगी, ऐसी शख्सियत को क्यों चुना गया। दोनों तरफ से अगर ये स्टेप लिया गया है तो यकीनन इसके पीछे कुछ कहानी भी होगी। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो आज FIA में पेश हुए हैं, बयान कलमबंद करवाया है उन्होंने। और देखना यह है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो केसेस बनाए गए हैं ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाए गए हैं। इसका जो मतलब है वो यही लेना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे किसी न किसी बदले या किसी रंजिश की सूरत में ये केसेस बनाए। अगर ऐसा है और एक ऐसे मौके पर जब सदर का चुनाव अमल में आ रहा है, ये बयान देना कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये स्टेटमेंट कितना महंगा पड़ सकता है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आगे चलकर बात होगी खान साहब की टीम के चुनाव के हवाले से। पंजाब की जो कैबिनेट है उसके तकरीबन 23 अराकीन और KPK की कैबिनेट के 15 अराकीन का चुनाव हो चुका है। उसमें बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके केसेस भी हैं, बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिनका जो सजा याफ्ता भी हैं। खान साहब जिस टीम का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो देख कर रहे हैं और क्या वो उस क्राइटेरिया के ऊपर उनकी टीम के मेंबरान पूरा उतरते हैं, क्या डिलीवर भी कर सकेंगे या फिर नहीं। इन तमाम इशूज़ पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे जुड़ चुके हैं तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरे साथ रुमीना खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। रुमीना साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून और तज्जियाकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कुछ देर बाद प्रोग्राम में शामिल होगी। पहले मैं आगाज़ करूँगी रुमीना साहिबा, आपसे ये फरमाएगा कि पाकिस्तान के 13वें सदर का इंतखाब होना है लेकिन अपोजिशन इकट्ठी नज़र नहीं आती है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक बात है अपोजिशन के मुत्तहद होने की, तो सना मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन मुत्तहद नहीं है। सिर्फ ऑल अलायंस जो है उनमें एक जमात जो है उसको बार बार इशूज़ आ रहे हैं। ये सेकंड टाइम है कि उनको इशू नज़र आया। जब पहला जो था वो वज़ीर आज़म की नॉमिनेशन पे था, जबकि आपने आज देखा कि हासिल बजंजो साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने भी इस चीज़ के बारे में ओपनली जो मीडिया के ऊपर भी बात की और उन्होंने बताया कि ये पहले भी जो नाम शहबाज शरीफ साहब का था ये अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिलकर दिया बाशमूल पीपल्स पार्टी। और लेकिन उसके बावजूद बाद में जब वो जरदारी साहब के पास गए तो उनको डिक्टेशन मिली कि आपने ऐसा नहीं करना। तो कहने और दोबारा जो है आज अगर हम बात सदर की इंतखाब की करें तो उसमें हमें बड़े क्लियरली नज़र आ रहा है कि तमाम जमातों ने मिलकर जो है वो बात की और कहा कि ठीक है जी, जो भी नाम आएगा हम उस पर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब ने फिर जो है वो एतजाज़ एहसन साहब का नाम दिया, जबकि वो शायद जानते थे कि कुछ नाम थोड़ा ऐसा है कि जिसमें सबको कोई इशू होगा, क्योंकि उनके बयानात सबके सामने कुलसूम बेगम साहिबा के लिए उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की और बहुत सारी बातें। तो अगर वो इससे साफ क्लियर नज़र आता है कि वो खुद अपोजिशन को जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। और बाकी तमाम जमातों का जहाँ तक जिक्र है कि तमाम जमात
جماعتیں جو ہیں انہوں نے متفقہ طور پر شہباز شریف صاحب کو کہا اور سب نے مل کر کہا کہ جو بھی نام آئے گا ہم سب اس کے اوپر متفق ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو اعتزاز احسن صاحب کا نام آیا اور باقی جتنے بھی نام تھے اگر ہم دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام, کیا اس نام میں کیا برائی ہے, انتہائی شفیق اور سافٹ انسان ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. رضا ربانی صاحب کا اگر نام دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کو کیا پرابلم نظر آتی ہے, اور عبدالقادر بلوچ صاحب کا نام جو ہے وہ اگر دیکھا جائے, اور اگر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام آیا تو انہی کے ہاتھ انہوں نے پیغام بھیجوایا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافی منظور تھے جن کے ہاتھ انہوں نے پیغام بھیجا محبت کا. لیکن مولانا صاحب کا کچھ سٹیٹمنٹ ایسے بھی تھے جو کہ تھوڑے سے اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ملکی سطح پر ناراضگی کا اظہار ہوا, بلکہ حیرت یہ کہ اپوزیشن نے اس سٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا تھا. اندلیب عباس صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. اندلیب صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی, عارف صاحب سے ایک مختصر کامنٹ میں لے لوں. عارف صاحب, سر وجہ کیا ہے کہ اپوزیشن کا ایک متفقہ امیدوار نہیں آ سکتا, اور جو آپشن دیے گئے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی ریجڈ کیوں ہے اعتزاز صاحب کے نام پہ؟ اعتزاز صاحب کا نام بنیادی طور پر انہیں صدارت دینے کے لیے نہیں دیا گیا, اس وجہ سے کہ اعتزاز صاحب کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اے روشنی تباہ تو برمن بلا شدی. جو وہ کام انہوں نے کیے ہیں اب تک اس میں انہوں نے بڑا انڈیپینڈنٹلی چیزیں کی ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت سارے کارنرز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے, اور بشمول آصف علی زرداری صاحب کے. چونکہ جب افتخار چودھری صاحب والی موومنٹ چلائی تھی تو وہ بیسیکلی ایسی موومنٹ تھی جس کو یہ سپیئر ہیڈ کر رہے تھے, اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے خلاف تھی وہ موومنٹ. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ چیزیں بعض اوقات بیٹھ جاتی ہیں, اپنی طے بنا لیتی ہیں, اور وہ یعنی پھر آپ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اس وقت ان کا نام دو حوالے سے دیا گیا. ایک تو طے شدہ بات ہے کہ اپوزیشن کے پاس اتنی نومیریکل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ صدر اپنا بنا سکے, یعنی پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیتیں گے نہیں. ایک جیتیں گے نہیں, ایک تو ان سے ویسے ان کا کام ہو گیا کہ جناب آپ صدارت کریے, اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی بلی دی جاتی ہے جن ایسے معاملات میں جب جیتنے والی بات ہو تو کینڈیڈیٹ کچھ اپنے ہوتے ہیں بہت پیارے, اور جب ایسا ہی کرنا ہو ایک آپ نے صرف باری پوری کرنی ہے تو وہاں آپ ایسا تو نہیں کہ جن کو ریٹائرمنٹ کے قریب لے کے جانا ہوتا ہے ان کو میکسیمم سینئر ترین عہدے کے لیے آفر کروایا جاتا ہے, اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میرٹ پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں. میرٹ سے زیادہ اس میں بہت سارے اور ایکسٹرینیس کنسیڈریشن ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ان کے لیے بہتر اگر ان سے ڈیلیور آپ نے کروانا تھا, وہ ایک ماہر قانون ہیں, آئین کے ماہر ہیں, ان سے آپ ڈیلیور کروا سکتے تھے بڑے باقی سینٹ کے اندر, اور سینٹ میں آپ انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیتے, اور وہ ان کے لیے ایک بہت کوویٹڈ پوزیشن تھی. لیکن چونکہ یہ آپس میں مجموعہ ازداد ہے اور ان کا آپس میں کوئی کمبینیشن نہیں, بہت ساری کامن ڈینومینیشن ہے نہیں. کامن ڈینومینیشن ابھی آپ کے سوال کے دوسرے جب حصہ آئے گا تو اس میں ان کیسز کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا. کامن ڈینومینیشن اس لیے نہیں ہے کہ ان دونوں کے کیسز کی نوعیت مختلف ہے, سزا کی نوعیت مختلف ہے, اور اوورآل آگے پلاننگ جو ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی آبجیکٹیو کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس لیے انہیں آپس میں کامن گول نہ ہونے کی وجہ سے, کامن گول صرف یہ بن گیا تھا آپ کے یعنی عمران خان صاحب جو تھے ان کی مخالفت. لیکن وہ مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ اب اسے آگے انہوں نے پالیٹکس بھی کرنی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس گول کی وجہ سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپس میں ہضم کر جائیں جو ان کا آپس میں جو بڑے کانٹے ہیں ایک دوسرے کے لیے. مثلا خاص طور پر پچھلے 5 سال میں نون لیگ نے بویا ہے وہ اب کاٹ رہی ہے. آپ اعتزاز صاحب ان کے وکیل رہے, انہوں نے خود انہیں انگیج کیا نواز شریف صاحب کو, تو اس کے بعد ان کے بیانات جو تھے ایز اے لائر وہ ایسے بیانات تھے جو کسی وکیل کے نہیں ہونے چاہیے تھے. میں بھی سمجھتا ہوں, مجھے اس سے بطور لائر کہ میں اگر کسی کی وکالت کروں گا اس کے بعد پولیٹیکل فیلڈ میں آ کر, پولیٹیکل سٹیج پر آ کر میں کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کروں گا جو ان کیسز سے متعلق ہو, اور مجھ سے زیادہ وہ سینئر ہے اور انہیں معلوم بھی ہے. اس لیے انہیں دونوں طرف سے, ایک تو اپوزیشن انہیں قبول نہیں کرے گی, اور دوسرا یعنی اپوزیشن یعنی آصف علی زرداری صاحب ان کی بھی کوئی اتنی محبت ان کے لیے میں نہیں سمجھتا کیا ہے. اچھا, اندلیب عباس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندلیب صاحبہ پہلے تو یہ فرمائے گا کہ جتنا وزیر اعظم کے انتخاب میں, پھر اسپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں بڑا یہ کنفیوژن رہا کہ آیا
پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتے گا نہیں جیتے گا. اس مرتبہ بھی عارف الوی صاحب نے ترین صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ واپس آئیں اور کوشش کریں کہ وہ ان کی کیمپین اور ان کا جو نمبر گیم ہے اس کو پورا کر سکیں. تو پی ٹی آئی کی کتنی امید ہے کہ الوی صاحب کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہماری اپوزیشن جو ہے اس نے ہمارے لیے آسان تھوڑا سا کر دیا ہے. اس لیے کیونکہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک غیر فطری اپوزیشن, یہ اٹ از این ان نیچرل الائنس. اور اس میں آپ دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے سنا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لاسٹ ٹائم ہمارے خلاف جب اکٹھے ہوئے تھے, یہ 2014 کا دھرنا تھا اور انہوں نے جوائنٹ سیشن بلوایا تھا, اور اس جوائنٹ سیشن میں جو پہلی تقریر کی تھی وہ اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی, اور وہ اتنی سخت تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا, بہت بہت لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہم obviously مجبوراً تم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, لیکن تم لوگوں کی, اور ایکسپوز کیا انہوں نے. چودھری نثار اس پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا پیپلز پارٹی کو, اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو تھریٹ کیا کہ جی ہم آپ کو. اعتزاز صاحب کبھی گڈ بکس میں نہیں رہے نون لیگ کی, یہ تو طے ہے. جی جی جی, تو جب آپ کی یہ ہسٹری ہو اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو تو آبویسلی بغض معاویہ میں آپ کٹھے بھی ہو جائیں, لیکن جب آپ کا ایک کامن دل سے ایک چیز پہ اتفاق نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس الائنس کو یا اس پارٹنرشپ کو کنٹینیو کرنا. تو میرے خیال میں کہ یہ جو حالات ہے جس میں مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ چلیں جی مجھے ہی بنا لیں, اور یہ تھوڑا سا آئی تھنک اٹ شوز دی انٹرنل, مطلب ہماری اپوزیشن کیا بننا ہے, وہ اپنی اپوزیشن خود ہی بن گئے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ والا جو الیکشن ہے اس میں ہمارا کمفرٹ لیول زیادہ ہے. اچھا, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا صاحب کس طریقے سے امیدوار بن گئے. عارف صاحب میں پہلے تھوڑا سا آپ سے کامنٹ لے لوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا 14 اگست سے پہلے, اس کے بعد ہر اپوزیشن کی پارٹی نے کہا جی اس سٹیٹمنٹ کو ہم انڈورس نہیں کرتے اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس کے بعد مولانا صاحب کا خود ہی نامینیٹ ہو جانا یا ان کا کینڈیڈیٹ بن جانا, یہ باقی اپوزیشن کے لیے کیسے ایکسیپٹیبل ہو گیا سر؟ مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور پانے کے لیے اقتدار میں شمولیت ہے. تو اس لیے ان کا جو گول ہے اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. پہلا فیصلہ بھی ان کا جو تھا جب انہوں نے کہا جی کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے, وہ اس لیے تھا کہ بھی حلف آپ اس لیے نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ ایم این اے ہیں ہی نہیں, آپ کے دو چار بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں. اس وقت مولانا صاحب جو ہے, جیسے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی پسندیدہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے یا اے پی سی کے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یعنی بالکل ایگزیکٹ وہ مثال نہیں دی جا سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی خدا نہ خواستہ اتنی نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ. اس کے بعد بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, اعتزاز احسن صاحب نے, ان کے ساتھ وہ چلے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک پرابلم ہوتا ہے وہ جب ایک آ جاتا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اور یہ ہمارے ہاں رنجشیں جو ہیں یہ پکی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. یہ جو مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب کو یہ لوز نہیں کرنا چاہتے شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, اس لیے کہ مولانا صاحب کے پاس سٹریٹ پاور ہے, مولانا صاحب کے پاس ایک آواز ہے. اس لیے الیکشن تو لیکن ووٹ بینک کی پاور تو کھو دی نا مولانا ووٹ صاحب. بینک میں آپ کو عرض کروں, اب جماعت اسلامی ہے یا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے پاس ووٹ بینک نہ بھی ہو تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ الوی صاحب کا الیکشن تو 100% مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ صدر پاکستان ہیں. تو اس سے پہلے اس طرح کا اگر کر دیا جائے کہ جی مولانا صاحب کو بھی یہ راضی, چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو تو پیپلز پارٹی کسی یعنی نون جو ہے وہ کسی صورت میں قبول نہیں کرتی, تو نون کو یہ ان کے الائی بھی ہیں اور نون کو بڑے بارے میں ہیں مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے میں اپنا رنجا راضی کر لیں, وہ الیکشن میں آ جائیں, ان کا کیا نقصان تو کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو گیم ہے, میں اندلیب صاحبہ کی بات سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے آسان کر دیا ہے. ویسے بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا. ظاہر ہے کہ الیکشن ہوتا ہے اور بڑی ٹائٹ سچویشن ہوتی ہے بعض اوقات, اور اس لیے انہوں نے بلایا ترین صاحب کو کہ آپ آئیں اور لوگوں سے رابطہ کریں ایم پی ایس سے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن چونکہ کامن گول سے محروم ہے اور کوئی کامن ایجنڈا نہیں ہے, سنتھسس ہوتا ہے کسی آپس میں اکٹھے رہنے کے لیے. خان صاحب کا سٹیٹمنٹ کی درست ہے نا کہ یہ کمزور ترین اپوزیشن ثابت ہوگی, اس کا مطلب انہوں نے جو اس حوالے سے پیشن گوئی کی تھی وہ ٹھیک کی. میں آپ سے ایک عرض کروں کہ خان صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ کہ یہ کمزور ترین اپوزیشن ثابت ہوگی یا نہیں,
نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کمزور ترین کہنا شروع کر دیتے ہیں نا, پھر وہ گول اپنا بنا لیتے ہیں کہ اچھا جناب ہم آپ مضبوط ترین بنیں گے. بہت ساری سیکریفائزز وہ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں چینج کرنا چاہیے اپنا وہ ایٹیچیوڈ. خان صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں پاکستان کے, یعنی متفقہ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ پرائم منسٹر, سب کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, تو اس لیے اپوزیشن والی باتیں چھوڑ دیں, وہ اپنے دوسرے لوگوں پہ باتیں کرنے. انہیں چاہیے کہ اپوزیشن کے بارے میں بھی میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ایک سافٹ سی بات ہونی چاہیے. وہ کمزور ہے, وہ مضبوط ہے. اپوزیشن تو ایک شخص کی اپوزیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتی ہے. خان صاحب کے رویے میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے, ان کی کوشش بھی ہے ساتھ لے کے چلیں. رومینہ صاحب, جس طرح حاصل بزنجو صاحب نے پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگایا کہ جو اپوزیشن ہے اس کو توڑنے کی بیسکلی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کیا ہم پھر سمجھ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد سے ٹوٹ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑھے, یا پھر اپنی ایک علیحدہ جو پوزیشن ہے اس کو سٹینڈ آؤٹ کرے؟ دیکھیں میرے خیال میں ثنا اس وقت جو پوری جو بھی لائے عمل چل رہا ہے یا پیپلز پارٹی جس طرح سے بھی کام کر رہی ہے, جو بھی وہ فیصلے لے رہے ہیں, ہر چیز آج کل ویزیبل ہے. عوام بہت باشعور ہو چکی ہے اور بار بار عوام بھی دیکھ رہی ہے, ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا کے توسط سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے, کون. ساری جماعتیں اگر ایک ساتھ ہیں تو ایک جماعت کو آخر ایسی کیا پرابلم ہے کہ وہ جو ہے وہ الائنس اس طرح سے نہیں کر رہی. اس نے بار بار ایک اینٹ کی مسجد اپنی جو ہے وہ ضرور کھڑی کرنی ہے, جس طرح سر نے بھی اپنی بات میں کہا, انہوں نے بتایا. تو میرے خیال میں کہ لوگوں کو بڑا واضح نظر آ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی اگر کچھ بھی کرے گی تو عوام اس کو دیکھ رہی ہے, اور میرے خیال میں وہ اپنی قدر خود کم کریں گے. ہم نے تو بڑے دل کا مظاہرہ کیا, جبکہ انہوں نے اپنے وعدے سے وہ مکر بھی کیا, اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے خوشیشہ سب کو ووٹ دیا, اور آج بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے اور انتظار ہے ہمیں, اور ہم کوشش کریں گے اور امید بھی کرتے ہیں کہ شاید صبح کا بھولا گھر لوٹ آئے, لیکن لیٹس سی واٹ ول ہیپن. لیکن بار بار جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے, تو کیا مجبوری ہے؟ مجبوریاں تو دیکھیں سب کو نظر آ رہی ہیں, ان کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریز ہو رہے ہیں, اور پھر دوسرا شاید ان کو سندھ کی گورنمنٹ مل چکی ہوئی ہے, جیسے بھی ملی ہے, جس طرح سے بھی ملی ہوگی, کیونکہ ہم لوگوں نے تو الیکشن کی رات کو ہی الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ مسلم لیگ نے مسترد کر دیے تھے, اور یہ کہا کہ یہ الیکشن تو, اور اس کے بعد آج جب ایک صورتحال ہم سب کو نظر آ رہی ہے, تو اس میں جس طرح ان کے بار بار مقدمے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں, الیکشن ٹرائلز ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, جس میں وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میرے پہ اس وقت میں ہوا. تو اب دیکھیں یہ چیزیں تو ظاہر نظر آ رہی ہیں, اور صرف ہمیں نہیں ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں, اور بہت سارے اور لوگ بھی جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی شاید مجبوریاں. ادروائز آپ جو جمہوریت کے نام پر اتنے بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں, تو انفارچونیٹلی اب وہ اپنے لوگوں کی بات شاید نہیں سنتے, کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ کچھ مشورہ کر کے جاتے ہیں, بعد میں جب وہ کہتے ہیں ہم لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کرنے جا رہے ہیں, اور لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی بات کو رد کر دیتی ہے, وہ ایک اکیلی سٹانس کے اوپر آتے ہیں. تو لہٰذا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب زرداری صاحب ڈکٹیشن دیتے ہیں, وہ بات سنتے نہیں ہیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا عدلی, بریک سے پہلے لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہوں گی کہ جس طرح خان صاحب نے پہلے ہی یہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ بڑی کمزور اپوزیشن ہوگی, کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس اپوزیشن سے علیحدہ ہوتی ہے یا اپنی ایک الگ پوزیشن پر جاتی ہے, کیا پی ٹی آئی کوشش کرے گی کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر آگے چل سکے؟ دیکھیں پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ خان صاحب آبویسلی بینگ اے لیڈر ان کا وہ پازیٹیو رہتے ہیں, اور وہ اپنی جو ٹیم ہے اس کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی اپوزیشن بڑی تگڑی ہے بس تم ڈر کے رہو بیٹھ کے رہو. ایک جیسے لیڈر ہوتا ہے وہ حوصلہ بڑھاتا ہے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارے لیے یہ سارے جو چیلنجز ہیں یہ تم کر سکتے ہو. تو ان کا کانٹیکسٹ یہ تھا, ان کا کانٹیکسٹ ایروگنس نہیں تھا یا تکبر نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا, ان کا کانٹیکسٹ اپنی ٹیم کو اوپر کرنا تھا, اس کو انکریج کرنا تھا, اس کو حوصلہ دینا تھا, یہ سارا تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پیپلز پارٹی, دیکھیں موقف تو ہم پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ موقف ٹو موقف, الائنس نہیں لیکن موقف ٹو موقف ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی, JUIF کے ساتھ بھی, اور ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم کٹے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ APS کا واقعہ ہوا, سب نے سپورٹ کیا نون لیگ کو. اس کے بعد PPO کا واقعہ ہوا, ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے احتجاج کیا اور چینجز کروائیں. اس کے بعد ڈرونز کے اندر ہم JUIF کے ساتھ کٹھے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں ڈرونز کے اگینسٹ. تو یہ تو پاسبل ہے کہ جہاں کہیں موقف ہمارا کسی بھی جماعت ہمارے موقف پہ اگری کرے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے,
لیکن ہماری بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ چونکہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارے لیڈر نے اور ہماری پارٹی نے بڑی کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جب تک یہ ہیڈ ہیں ہم ان کے ساتھ الائنس اور کوئی ڈیپر ایسوسیشن نہیں کریں گے، تو وہ تبھی ہم کنسیڈر کریں گے. لیٹ سپوز اگر زرداری صاحب نہیں ہوتے اور وہ سچویشن تب دیکھیں گے، لیکن فی الحال ہم کسی بھی الائنس میں ان دونوں پارٹیز کے ساتھ نہیں جائیں گے. باقی پارٹیز کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے اور چھوٹی پارٹیز کے ساتھ ہم نے الائنس بھی کی ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرنڈ، بالکل ٹھیک، وہ ایک جو ہم نے پہلے بھی اپنا سٹانس دیا ہے، وی آر فرم آن اٹ. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب فریال تارپور صاحبہ FIA میں پیشی اور وہاں پر ان سے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں اصل جو ایشو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ان سے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ اس میں ڈائریکٹلی نامزد ملزم نہیں ہے. اور آج پریس بریفنگ میں بھی قائرہ صاحب نے اسی بات پر فوکس کیا تھا. اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا بھی جو 2 ریفرنسز ہیں اس میں 6 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے. ان دونوں ایشوز کے اوپر ہم ذرا اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. آپ سے عارف صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. پہلے تو سر یہ جو آصف علی زرداری صاحب کا کیس ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ اس میں کوئی نامینیٹ کردہ ملزم نہیں ہے، بلکہ ان سے اس حوالے سے گواہ کے طور پر بات کی جا رہی ہے. اس موقف میں کتنی صداقت ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک بڑی تاریخی بات جو ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. سہیل وڑائچ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے غدار کون. بالکل صحیح. اور یہ وہ کتاب جو ہے، اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے انٹرویو کیا ہے نواز شریف صاحب سے مسلسل. وہ ساری کتاب ہی انہی کے انٹرویوز پر مبنی ہے، مشتمل ہے. بالکل. اس میں ایک چیپٹر ہے احتساب. اس میں ایک سوال کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب نواز شریف صاحب سے کہ یہ جو آپ نے محترمہ کے خلاف اور ان کے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیسز بنائے ہیں، یہ صداقت کتنی تھی؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں نے ایک پروگرام میں میر صاحب کا، احمد میر صاحب کا پروگرام تھا کافی سال پہلے، تو اس میں میں نے انہیں ساتھ میں نے کہا جی سہیل وڑائچ صاحب کو بلائیں. وہ لائن پہ تھے. میں نے کہا سہیل وڑائچ صاحب اس وقت سے لے کر آج تک کیا کسی نے آپ سے اس بات کی تردید کی کہ یہ بات درست نہیں تھی جو آپ نے انٹرویو میں کتاب؟ انہوں نے کہا جی نہیں کی. تو ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، اس کیس کے میرٹس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اب جو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے وہ نئی ایویڈنس ہے، ان کے خلاف کس حد تک کو کنیکٹ کر سکتے وہ بات ہے. لیکن یہ بات اپنے طور پر وہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ایویڈنس خود اس کتاب کے حوالے سے اور اس انٹرویو کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے اپنے جو ایڈمیشن ہے اس سے آج تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس نہیں. اور احتساب الرحمان جسے کہتے ہیں، وہ جو ان کے تھے، ان کو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی ساری کوشش جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی تھی. میں پیپلز پارٹی کے کیسز کے میرٹ کے بارے میں بالکل ایز اے لائر مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ سیف الرحمان صاحب جو تھے، ان کا سارا ٹارگٹ وہ یہی تھا کہ اس انداز میں، معاندانہ انداز میں انہوں نے انوالو کیا. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کے دور میں یہی ہوتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ اکراس دا بورڈ وہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، جو مرضی کہہ رہے ہیں. لیکن اب ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی آ گئی ہے برسر اقتدار، جو کم از کم اس معاملے میں اسے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی. اس حوالے سے اگر ہوگی تو وہ دونوں کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، زرداری صاحب نے آج جو کہا، مجھے مختصر جواب دیجیے گا پھر میں ان کی طرف جاؤں گی. انہوں نے کہا کہ جی جو کیسز بنوائے گئے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنوائے گئے اور وہ انہوں نے ہی بنوائے. انہوں نے کسی تھرڈ پارٹی کا ذکر نہیں کیا زرداری صاحب نے آج. ہاں، انہوں نے ایک تو بات صحیح کی، چونکہ آلریڈی یہ بات آ چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے، یہ جو ہم سوال کر رہے ہیں آپ کے اس پروگرام میں، کہ اگر نواز شریف صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کیسز بنوائے خود، اور ان کا آگے وہ موقف نواز شریف صاحب کا بھی انہوں نے ایڈمیشن آ گیا، تو اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ کس حد تک APC اور کٹھی ہو کر چل سکتی ہے؟ جواب تو اس میں خود ہی آ جاتا ہے. اچھا رومینہ صاحب، جو آج سٹیٹمنٹ زرداری صاحب نے دیا ہے کس گراؤنڈ پہ دیا، اور دوسرا یہ کہ نون لیگ کی طرف سے اس کے رسپانس میں ابھی تک کچھ کہا نہیں گیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا جب تک کہ
پارٹی کی طرف سے کوئی لائن نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک لیڈرشپ کی طرف سے جو بھی اس کی طرف سے رسپونڈ آئے گا تو وہی آنسر ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں، گزشتہ ماضی میں کس کے اوپر کس پریشر کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا، ہم نے تو ابھی بھی الیکشن میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے تو وہ جب کسی بات پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے اس سٹینڈ کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو جہاں پر جس دہج پہ وہ کھڑے ہیں یا ہم لوگ کھڑے ہیں، جہاں پہ وہ سزا ان کو دیا، حالانکہ دیکھا جائے تو ان کا بھی نام اس میں کہیں نہیں ہے، لیکن سزا وہ کاٹ رہے ہیں اور عوام کے سامنے، تو میرے خیال میں لیٹ سی آگے آنے والا وقت میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرتا جائے گا۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے احتساب کورٹ میں، ان کو تقریباً جو ان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہمیں کم از کم دسمبر تک کا وقت دیا جائے، تو کیا جتنا کورٹ نے اب جتنا ریسٹرکٹ کیا ہے کہ نہیں 6 ہفتوں میں ہی اس کو کمپلیٹ کیا جائے، اور کوئی خواجہ حارث صاحب کے دلائل سے اتنی مطمئن بھی نظر نہیں آتی تھی کورٹ، کیا پھر ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ان 2 ریفرنسز میں بھی نواز شریف صاحب پریپیئرڈ ہیں کہ ان کے خلاف؟ دیکھیے ثنا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے، ہماری جماعت نے، ہماری لیڈرشپ نے اداروں کے اوپر جتنا ٹرسٹ کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ابھی تک تمام، چاہے ان چیزوں میں متفق تھے یا نہیں تھے، ہم لوگ وہاں پر سٹینڈ لیے رہے ہیں، چاہے حق کی کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو ہم تو ابھی بھی اداروں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، لیٹس سی ادارے کیا کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی اسی مرضی کے اوپر قائم رہیں گے تو ہم لوگ بھی اپنی اسی چیز کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اندلیپ صاحب، آپ پہلے تو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ آپ کا ریاکشن کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف کیسز بنوائے، اپنے ہی دور میں بنوائے، ایز اے تھرڈ پارٹی پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہوگا، اور اگر ان کو کیا تھا تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیا 2-4 مقدمے بنائے تھے؟ دیکھیں، یہ ایک ہسٹری ہے، اگر آپ کو یاد ہو اصغر خان کیس ہے، اور جس میں وہ جو جنرل اسد درانی صاحب ہے ان کا ایفیڈیوٹ کا ہے کہ جی ان کو پیسے دیے گئے نواز شریف کو بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے۔ اس کے بعد آج دیکھیں، آج وہ سارے شوز میں یہ منظور چودھری صاحب بھی پیپلز پارٹی کے بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے جتنی گندی کیمپین بے نظیر اور اس کی والدہ پہ وہ جو تصویریں اوپر سے جہازوں سے پھینکی گئی ان کی، اور ایک سیریز آف ہسٹری ہے ان کی پارٹی کی، جہاں یہ دیکھتے ہیں خان صاحب پہ سب پہ انہوں نے ایک پورا ان کی ایک ہسٹری ہے جہاں یہ کسی چیز کو ان کی کوئی ایتھکس یا ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں حد نہیں ہوتی، چاہے وہ ذاتی لیول پہ جائیں، چاہے وہ مالی لیول پہ جائیں، چاہے وہ حیثیت کے اوپر جائیں، چاہے وہ اداروں کے ذریعے جائیں، یہ لوگوں کو مروب کر کے ان کو منانے کی یا ان کو تھریٹن کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہسٹری تھی یہ اتنے سال 20 سال تو رہی، اور یہ صرف ان کی ہسٹری نہیں ہے، وہ ہوتا رہا ہے کہ جی ادھر سے پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے ان کو کیا، انہوں نے ان کو کیا، اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا آپ کو یاد ہو، جس میں کہ کہا گیا تھا کہ آتے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور یہ سارا جس کو کہتے ہیں کیسز ہوں گے، وہ اکاؤنٹیبلٹی بل کبھی بھی نہیں آیا، وہ چارٹر آف کرپشن ہو گیا۔ اور یہ اب میں کہنا نہیں چاہتی، بٹ وہ اگین وہ جوائنٹ سیشن میں جہاں اعتزاز احسن اور چودھری نثار صاحب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میرے پاس تمہاری فائلیں ہیں اور میں 3 بجے جو ہیں پریس کانفرنس کر کے یہ فائلیں دکھاؤں گا، اور اس پہ اتنا زیادہ اپرور مچا، پھر نواز شریف صاحب بیچ پہ پڑے، خورشید صاحب بیچ پہ پڑے، بیکاز بیسکلی تو ہوتا یہی تھا کہ آپ آئے، آپ نے نیب پہ اپنا بندہ لگایا، آپ نے ای سی پی پہ اپنا بندہ لگایا، آپ نے ایس ای سی پہ اپنا بندہ لگایا، اور پھر آپ نے دھمکیاں شمکیاں دی، اس کے بعد آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم میری لائن پہ آ گئے ہو، میرے پیچھے آ گئے ہو، اب میں تمہاری فائلیں پیچھے کر دیتا ہوں۔ یہ 20 سال پرانے کیسز ہیں، اور ان کو موقع پہ باہر لایا جاتا ہے، اور اتنا لایا جاتا ہے جتنا کہ وہ سبجوگیٹ ہو جائے۔ یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ ان کو پاناما کی صورت میں یہ کیسز سامنے آئے، اور ایک پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے اور ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے، اس نے عہد کیا کہ ہم ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے، چاہے ہمیں پروٹیسٹ کرنی پڑے، چاہے عدالتوں میں جانا پڑے، چاہے ہم اسمبلی میں جائیں۔ تو یہ اس لیے یہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے، ورنہ آپ کو ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، 4 جو ان کی اچھا اندلیپ، مجھے کوئکلی ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیجیے گا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے مجھے ایک اور چھوٹی سی چیز کا جواب دیتے کہ زرداری صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز تو نواز شریف صاحب کے دور میں بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکلی سیاسی مقدمہ ان کے خلاف بنایا گیا نا،
تو کیا پی ٹی آئی اس کیس کو ختم کر دے گی، یا آپ کو لگتا ہے جس طرح خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اس کو واپس لائیں گے، کرپشن کے خاتمے کے لیے کیسز جو ہیں ان کو آگے لے کر چلیں گے، نیب کو انڈیپینڈنٹ کریں گے، تو کیا زرداری صاحب کے ان کیسز کو بھی کنٹینیو کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جب تک کہ اسٹیٹ کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ نہیں ہو سکتی. آپ کا ای سی پی میں دیکھیں، ہم 2013 میں جو باتیں کر رہے تھے آج یہ لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں ای سی پی کے بارے میں، کہ ابھی کے ای سی پی پہ انہوں نے خود اپنے بندے لگائے، لیکن ہم کہیں جا رہے تھے کہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہیں، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور اس کو ٹھیک نہیں کیا. آج یہ خود وہی باتیں کر رہے ہیں. اب نیب پہ قمرالزمان چودھری کا مطلب میں کیا کہوں، آپ لوگوں نے دکھایا ہوا ہے جو کامنٹس جسٹس صاحب نے ان کے بارے میں کہے ہوئے ہیں. ایس سی سی پی میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ٹیمپر کیے سارے ریکارڈز. تو اداروں کو جب آپ خراب کریں گے، اور یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے کہ جس کنٹری کے اندر ادارے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر پا سکتی، اور وہ ایک گڑھ ہوتی ہے کرپشن کا. ہمارا کام ہے ہم ان سارے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ یہ ہمیں بھی پکڑیں. یہ ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو پوائنٹ آ گیا مجھے کوئکلی رومینہ صاحبہ کا کامنٹ لینا ہے. کسی صورت بھی خان صاحب اس پہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. رومینہ صاحب کوئی کامنٹس؟ پہلی بات تو یہ کہ نئے پاکستان کی ایک تو اور مبارکباد کہ آج دیکھیں نا اتنے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں کہ ڈی پی او جو ہے اس کو ہم نے پکڑ کے کر دیا کیونکہ بیچارے پولیس والوں نے روک لیا. نئے پاکستان کی ایک یہ مثال، نئے پاکستان کی ایک نئی مثال کہ اس کے اندر وزیر جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے آفیسرز ہیں ان کو شٹ اپ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو 2 ورڈز اس آفیسر نے بیوروکریٹ نے لکھے ہیں، اس نے کہا unprofessional and ill-mannered. تو آئی تھنک یہی بہت بڑا جواب ہے جو بات کہہ رہے ہیں. تو آگے تو ابھی نئے پاکستان میں ہم دیکھیں گے کیا ہے کہ کرپشنز ٹھیک ہے دونوں جماعتوں بہت کرپٹ تھی. اب لیٹ سی کہ جس طرح کا بیہیویئر، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپوزیشن یا پرائم منسٹر وہ اپوزیشن کا بھی اتنا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج آپ نے سینٹ میں بھی دیکھ لیا کہ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی بات کرنے کے بعد وہ دوسرے سینیٹرز کی بھی جو ہے وہ بات کر لیتے. تو میرے خیال میں یہی کافی جواب ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بہرام تنگی صاحب جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اس آخری سیگمنٹ میں جہاں بات کریں گے کہ خان صاحب جو اپنی کیبنٹ کے لوگ چن رہے ہیں اس میں کچھ پرانے چہرے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ کیسز میں سزا بھی ہوئی. کیا خان صاحب کس کرائیٹیریا کے تحت ان کا چناؤ کر رہے ہیں اور کس حد تک ان سے کام لے سکیں گے، اس پر تھوڑے سے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ بہرام صاحب ہمارے ساتھ پچھلے حصے میں موجود نہیں تھے، بہرام صاحب سے زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ اس پہ پہلے مختصر آپ کا جواب چاہوں گی کہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں بنائے گئے اور انہوں نے ہی بنوائے، تو کیا زرداری صاحب کے بیک آف مائنڈ میں موجود ہے یہ چیز کہ اپوزیشن میں وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک جناب آصف علی زرداری صاحب کے کیسز کی بات ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کی بات ہے. دیکھ اپوزیشن جو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ووٹ لینے سے انکار کیا تھا، نواز نے بھی کہا تھا کہ ہمیں موقع دے دے، اور وہ اس انتظار میں تھے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہ لینے کا اعلان کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. لیکن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم ووٹ بھی لیں گے اور پارلیمان کے فلور سے آواز اٹھائیں گے اس جعلی مینڈیٹ کا اور اس جعلی الیکشن کا، لیکن ہم ان بلز کو سپورٹ کریں گے جو پاکستان میں عوام کی اور پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کے لیے ہیں. جہاں تک نواز شریف کے کیسز کا تعلق ہے جناب آصف علی زرداری صاحب پہ، تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے اب کھل کے کہا کہ یہ میاں صاحب کے کیسز ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کیسز کو فالو کیا ہے، عدالتوں کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور یہ آصف علی زرداری صاحب عدالتوں سے 20 سال کے بعد باعزت بری ہو چکے ہیں، جس میں 11 سال زندگی کا ایک اہم حصہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے جیلوں میں گزارا ہے، جن کے بچے چھوٹے تھے اور چھوٹے بچوں سے جدا کر کے ان کو 11 سال جیل میں رکھا. لیکن ڈیموکریٹک پروسیس میں اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی قربانی دی ہے، ورکروں نے بھی قربانی دی ہے. تو ہم ایسا رول پلے نہیں کریں گے جس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہو. ہم جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اگر اس جعلی مینڈیٹ والے اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی کوئی ایسا بل آ جاتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک پریزیڈنشل الیکشن کی بات ہو یا اپوزیشن کی بات ہو تو ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک سلوگن ہے، اپنا ایک پارٹی پروگرام ہے، اپنی پارٹی پالیسیز اور مینیفیسٹو ہے. ہر ایک پارٹی کا اپنا پروگرام ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت بھی اپوزیشن کو، نواز گروپ کو، باقی پارٹیز کو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں فور دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم. لیکن آخر وقت تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک پچ پہ آ جائیں اور وہ ہماری کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. لیکن اگر سپوز نہیں آیا تو پھر ان کیا اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا ہمارا. بالکل ٹھیک. اچھا مختصراً یہ بھی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کسی موڑ پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان میں اس پروسیس کو جو کہ تھرڈ ٹائم پہ ہم ٹرانزیکشن کی طرف ہم آ گئے ہیں اور ایک جمہوری پروسیس کمپلیٹ ہو کے جمہوری حکومت بن گئی ہے, تو کوئی ایسا موقع اگر آ گیا کہ اس ملک میں جمہوریت کو نقصان والی بات آ جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور سپورٹ کرے. بالکل ٹھیک. اچھا عارف چودھری صاحب, سر یہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے, اب میں اس پر آتی ہوں, اس میں 2 شخصیات کا ذکر کروں گی. علیم خان صاحب کو ایز اے سینئر وزیر نامینیٹ کیا گیا ہے. نیب کے کیسز وہ فیس کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ ان کی پیشی ضرور ہو رہی ہے اس حوالے سے. دوسری شخصیت سر ہمایوں سرفراز صاحب کی ہے, جن کو تقریباً 1 سال کی سزا ہوئی تھی کسی کیس سے متعلق, اور دوسرا یہ کہ ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ذمہ داری سونپی گئی ہے. سر خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ٹیم وہ سلیکٹ کر رہے ہیں ان کی پروفائلز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ کون کس کرائٹیریا پر ہے, اور مجھے ایسے لوگوں کا چناؤ کرنا چاہیے کہ کوئی کانٹروورشل اس حوالے سے کوئی سٹوری نہ بن سکے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ سینیٹر صاحب کے بات پہ کروں گا. بات یہ, انہوں نے بڑی کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ساتھ دیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ رویہ بڑا مثبت ہے اور بڑا اچھا ہے, اور جمہوریت کے لیے یہ بہترین رویہ ہے جو کہ انہوں نے, چونکہ پیپلز پارٹی نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے اس کا پاکستان پورا گواہ ہے. اور وہ لیکن اس کے باوجود ایک بات میں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر دنیا پوری میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ الیکشن کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتے, اس لیے کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش کا الیکشن جو تھا وہ بیسیکلی یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اگرچہ الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا جو یہاں جس وقت ہلری کلنٹن ہاری ہے تو وہ تو بالکل ایسا مینڈیٹ ہے جس پہ آج بھی آپ کسی وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. میں امریکہ سے ان دنوں میں بھی ہو کے آیا ہوں, وہاں اتنی تیزی سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن وہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی کریڈیبلٹی ایز اے کنٹری اس کو سالڈ کرنے کے لیے وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ جی ہمارے ہاں یہ ہے. تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ نے اس کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے, تھوڑی سی کشادہ ظرفی اور بھی کرے, اور اس میں یہ لفظ اچھا بدل لیں. اچھا حوصلہ تھوڑا سا کم ہے. اچھا باقی جو ہے ابھی ہمیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب نے شروع کیا ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس طرح کے لوگ تلاش کرنا کہ جنہیں آپ سمجھیں کہ جن پہ کوئی, چونکہ الیکشن جب لوگ ووٹ دے دیتے ہیں تو انہی پہ اصل کام یہ ہے کہ یہ جو آج خاور مانیکا صاحب والا واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, چونکہ خان صاحب پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ, برطانیہ, باقی دنیا بھی بہت زیادہ اعتماد کر رہی ہے, پیار کر رہی ہے. تو انہیں چاہیے کہ کم از کم بالکل رول آف لا کو یقینی بنائیں. nobody should be above law, law should be above man. بالکل ٹھیک. اندلیب عباس صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا. خاور مانیکا صاحب کا انسیڈنٹ آج تمام ٹی وی چینل اس کو بڑا ہائی لائٹ کر کے بھی دکھا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس طرح کے واقعات کا خاتمہ کر سکے کہ پی ٹی آئی, اور دوسرا وہ جو ٹیم چن رہے ہیں خان صاحب, کتنا وہ اس میں لک آفٹر کر رہے ہیں کہ ان کی پروفائلز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. یہ تھوڑا سا مجھے کامنٹ اس پہ دیجیے گا مختصراً. دیکھیں میں سنا آپ کو بڑی کلیئرلی بتاتی ہوں, آپ ایک ادارے میں کام کرتی ہیں, آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بعد میں آپ کو ان کی پرفارمنس اور ان کی چیزیں جو ہوتی ہیں, وہ اگر کوئی ایسا ادارہ آپ کو بتائے کہ جی یہ ان پہ پکا ہو گیا ہے, تو پھر آپ ادارہ ان کو کہتا ہے کہ جی آپ جائیں. اور ایگزیکٹلی یہی ہوگا پی ٹی آئی میں کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا, نمبر 1 3 مہینے بعد ایویلویشن ہوگی, یا نیب یا ایف بی آر کوئی ادارہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ پروو ہو گیا ان پہ. خان صاحب نے کہا تھا میں اور میرے وزیر سٹارٹ کریں گے, ہی ول ناٹ اسپیئر اینی بڈی. جہاں تک خاور مانیکا والی بات کا تعلق ہے, جو آئی جی صاحب کی رپورٹ ابھی آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھی ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈی پی او صاحب تھے یہ مس بہیو کر رہے تھے, اور اپنی مس بہیویئر کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کہانی بنائی ہے. میں پھر بھی کہوں گی کہ ایز اے پی ٹی آئی پرسن میں پھر بھی کہوں گی کہ اس کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی یا سیاسی دباؤ تو نہیں ہے. اگر ہے تو ریگارڈلیس, آپ کو تو پتہ نا خان صاحب نے
जब पहली दफा कैप्टन बने थे तो माजिद खान साहब को टीम सेलेक्ट किया था तो बहुत एक अफरोज मचा था, वो किसी को स्पेयर नहीं करे। वक्त खत्म हो चुका है, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, जो एक्सपेक्टेशन उनके हवाले से हैं, वो इस वाक़े को भी टेकअप करेंगे और जिस तरह दिलीप साहबा ने भी कहा कि इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर 3 महीने का जो टाइम स्पेन है उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके जो कारकुनान हैं जिनको ड्यूटीज़ दी गई वो परफॉर्म कर सकें और उसके बाद उनका चेक भी किया जाएगा। अगर ऐसा करने में पीटीआई कामयाब हो जाती है तो यकीनन एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।